औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सब भाइयों के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो, अल्लाह के आगे झुकने वाले साथ झुका करो। इसके बाद दूसरी आयत मुबारक हम लेते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाकुम फिल अर्दि व अक़ामुस्सलात व आतु ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौना अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। तो ये हमारे सामने दूसरी आयत मुबारक है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन लोगों को जिनको इक़्तिदार दिया जाएगा तो उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो नमाज कायम करने की और ज़कात की होगी, और उसके बाद जो है वो बाद में नेकी और बुराई से रोकने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम मामलात का अंजाम कर अल्लाह के हाथ में है। इस प्रोग्राम को तैयार करने में जो कुतब मैंने यूज़ की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साहब ये प्रोग्राम तो 45 मिनट 1 घंटे का है, लेकिन ये मज़मून इतना वसी है कि इसमें ज़रूरी है कि आप ख़ुद इसका मुताला करें। सबसे पहले जो अहम किताब जो है वो हकीकत ज़कात है, जिसमें जो ज़कात के बारे में क्यों अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की, मकसद क्या था, और इसके जो इंसानी शख्सियात पे क्या असरात मरतब होते हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से इसकी अदायगी क्यों ज़रूरी है। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है वो इन खुतबात से मिलेगा जो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जुम्मे के खुतबात में सिलसिलावार ये प्रोग्राम किया था। मुख्तसर सा एक किताबचा है, इसमें से आप इसको जो है इससे पढ़ के ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। दूसरी किताब जो फ़िक़ह सुन्ना की है, मोहम्मद आसिम हद्दाद साहब की, इसके 2 हिस्से हैं। हिस्सा 2 में जो है वो ज़कात के बारे में 60-70 सफ़हात हैं इसमें, और ये फ़िक़ह है। इसमें जो है वो तुम्हारे तमाम मामलात के ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है, किन को अदा की जाएगी, किस माल पे फ़र्ज़ है, किस तरीके से अदा की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें तमाम इमामों की, जो चारों इमाम हमारे मुसल्लम हैं, उनकी जो फ़िक़ह है उसको इनबिल्ट किया गया है, और जहाँ पे इख्तिलाफ है उसको भी मेंशन किया गया, और बड़े एक पॉजिटिव तरीके के साथ जो है सारी चीज़ों को पेश किया गया है। तीसरी जो किताब है वो फ़िक़ह और ज़कात है। ये खासी बड़ी किताब है, मौलाना यूसुफ करज़ावी साहब की। इसका उर्दू तर्जुमा अल-बदर पब्लिकेशन वालों ने किया है। इसके 2 हिस्से हैं और खासी हैवी है ये, और बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ इसमें सारे जो है वो ज़कात के बारे में बयान किया गया। ये 3 किताबें जो आपको मेंशन करूँगा, इसमें से अक्सर हो सकता है कि आपको जो है वो इसकी PDF फाइल जो है वो गूगल पे भी मिल जाए अगर आप उसको तलाश करें, तो अगर वरना आप इसकी असल कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मज़मून की तरफ। ज़कात के जो है इस्लाम का ये 5 अरकान में से अहम रुकन है, और ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम के माशी जो निज़ाम है उसकी ये बैकबोन है, और ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो इसके लुग़वी मानी जो है वो माल की पाकी और सफाई के हैं, कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल दिया है, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो पाक और साफ़ हो जाए। और इसके जो शरई मानी है, अपने माल का एक हिस्सा इसे को हाजतमंद मस्कीनों के लिए निकालने को ज़कात कहते हैं। यानी अपने माल में से आप जो चीज़ निकालते हैं उसको शरई तौर पर ज़कात कहते हैं, और लुग़वी मानी ये है कि इससे माल पाक हो जाता है। ये हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह इसमें हम स्टडी करेंगे कि साहिब निसाब कौन है जिस पे ये फ़र्ज़ है। इसके अमली तौर पे यह है कि इससे माल पाक भी होता है और मिक़दार और अजर में बढ़ता भी है। इसमें कुरान पाक की बहुत सी आयत हमारे सामने है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है। फ़ज़ीलत ज़कात में इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू में ये भी हमारे सामने आएगी चीज़। ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि इस्लामी माशी निज़ाम का अहम अंसर है। ज़कात को फ़र्ज़ करके अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़माया है। ये माल जो है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कुरान पाक में शुरू में सूरह बकरा में ये आयत का एक हिस्सा है
کہ ہم نے جو کچھ دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھ کے اسٹڈی کر کے انڈرسٹینڈ کر کے وہ جو ہے نا اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ایک نظام ہے ان کی تربیت کا، ان کے آزمائش کا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں ان کو پڑھتی ہیں، تو کیا اس پہ رسپانس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نماز کو، کہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی زکوٰۃ آئی ہے تو اس سے پہلے نماز کے وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پھر جو دوسری چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری یہ کہ اور پھر خوشی سے جو اللہ کا حق ہے وہ اپنے مال میں سے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا، تو یہ ہماری تیسری چیز ہے نماز کے بعد۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو میں نکال رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے تحت نکال رہا ہوں۔ تو یہ ایک تعلق ہے نماز کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے، اور اس سے اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ فرضیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور دوسرے نماز پڑھنا، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اور تیسرا زکوٰۃ دینا۔ اکثر روزے کو ہم زیادہ وہ دیتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے روزے کی نمبر 4 پہ ہے، اور اس سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ آ جاتی ہے نماز کے فوراً بعد، کہ انسان اپنے مال میں سے، یعنی جو آگے رمضان کے روزے ہیں وہ انسان کی جان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی احکام دیتے ہیں، جو چیزیں اس کے لیے حلال تھیں اس کو ایک وقت کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ وہ میرے حکم کے مطابق چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور آخر میں اگر انسان مالدار ہے اور امن و سکون ہے تو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا۔ تو اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، تیسرا اہم رکن ہے اسلام کو، اسلام کی بنیاد انہی ارکان پہ ہے، تو اگر انسان اس کو ادا نہیں کرتا تو انڈائریکٹلی وہ جو ہے اس کی بنیاد کو کمزور کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں یعنی وہ قبول کر لیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ یہیں سے جو فقہ اصول نکلتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صرف جو ہے مسلمانوں کو دی جاتی ہے، لیکن ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی، غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ اس پروگرام کے مقاصد میں زکوٰۃ کے نصاب، مقدار، حدود، شرائط، اس کی ادائیگی کا وقت اور اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کی تعلیم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کوشش کریں گے اس وقت میں اس کو مکمل کر سکیں۔ ایک جائزہ آپ کے سامنے ہے، آج کی اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی جس آفت میں ہم سب ہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، بے شمار لوگ جو دہاڑی پر کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 8 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے، میں نے آج اس کا ڈیٹا سارا لے کے اس کو انالیسس کیا تھا، 22 میں سے 8 کروڑ 33% لوگ جو ہے نا وہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کی پوری جو ہے وہ اہلیت نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پہ کھا پی سکیں۔ تعلیم اور علاج صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس دولت ہے، اور سارا پرائیویٹائز ہو گیا ہے، اور لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا علاج بھی کروا سکیں، تعلیم بھی لے سکیں۔ 42 لاکھ یتیم جو معاشرے میں موجود ہیں۔ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے یہ چیزیں، حکومت کے پاس اتنی مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ جو ہے ان چیزوں کو کر سکے، نہ ول ہے۔ اور بس اس سے پاکستان میں چند خاندان و قرآن ہے جن نے پاکستانی کو غلام بنا رکھا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے کچھ خاندان ہیں جو لگاتار جو ہے وہ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کی اولاد، اس کے بعد ان کی اولاد، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو جو جب یہاں پہ حکومت تھی برٹش کی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈیولپ کر کے ان کو یہاں پہ چھوڑا ہے، یہ ابھی تک ہم پہ مسلط ہیں، حکومت ہی نہیں کیا ہے، پھر چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ٹاپ پہ، لیکن بنیادی طور پہ حکومت ہی نہیں کی ہوتی ہے۔ یہ کرونا وائرس کے مشکل حالات جو ہیں ہمیں اللہ
اللہ کا ذکر اور استغفار سے راضی، اللہ کو ذکر اور استغفار سے راضی کرنے اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے جنت کمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اصل میں ہر ایک چیز جہاں پہ تھریٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، لیکن اس تھریٹ کے سامنے اگر آپ اس کو مثبت طریقے سے لیں تو یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت ملا ہے سیکھنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اور پھر جو بندے اس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے اور ہمارے پاس مالی وسائل ہیں، صحت ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم ان بندوں کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت کما سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، علاج کی صورتیں فراہم کرنے کا۔ الحمدللہ خدمت فاؤنڈیشن اس کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ موقع مل رہا ہے۔ وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے ان کو کام کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو وسائل مہیا کرتے ہیں تو ہم بھی اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ یہ تو ایک اپرچونٹی جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ اسلامی معاشی نظام جو زکوٰۃ ہے اس کا ایک بہترین مصرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو انفاق جو ہے وہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ کہ ضرورت مندوں پر، یتیموں اور بے سہارا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے مال خرچ کرنا۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں بہت واضح طور پہ کیا ہے کہ اگر آپ کس کو دے رہے ہیں تو آپ کی نظر میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اس کے علاوہ ہوگی تو وہ مال قبول نہیں ہوگا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک مالدار آدمی جب اللہ کے سامنے پیش ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا میں نے مال دیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہا کہ یار میں نے تیرے دن رات تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تیری نیت یہ نہیں تھی، تیری یہ نیت یہ تھی کہ دنیا میں تجھے جو وہ سخی کہا جائے اور دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہو گئے، اور آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ ہماری نظر ہو کسی سے بدلہ لینا نہ ہو یا کسی پہ احسان جتانا نہ ہو۔ صدقہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں غرباء مساکین کو دیا جائے وہ صدقہ ہے، یا کسی بھی خیر کے کام کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو صدقے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی لفظ آتا ہے تو زیادہ صدقے کا لفظ بھی آیا ہے بار بار، لیکن اس کے معنی جو ہیں یا اس کا معنی زکوٰۃ ہوں گے یا واجب ہوگا، جیسے صدقہ یہ حدیث میں آیا نظر ہے، صدقہ فطر، نظر کا جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، اور نفلی صدقات ہیں جیسے عام جو خیر و خیرات ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں صدقے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بار بار یہ آیت آئے گی، یہی ہمارا ٹائٹل ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں 28 مرتبہ آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا جو ہے وہ جو الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد جو صدقہ اور صدقات کا ذکر جو ہے وہ 12 مقامات پہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ 28 مقامات پہ جو زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ نماز کے ساتھ آیا ہے، اور 12 مقامات پہ جو صدقہ اور صدقات کا ذکر ہے وہ صدقہ اور صدقات ہے وہ 12 مقام پہ آیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے مدد رکھنے کی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اور اس میں ہم تینوں چیزیں اس لیے میں رکھی ہیں کہ اس میں انفاق بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اور قرض حسنہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں قرآن پاک کی آیت آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ لیل کی۔ اس میں آیت نمبر 4 میں ان سعیکم لشتیٰ، انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ان 6 آیات میں ایسے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا تو اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ میرے رب کریم نے اپنی کتاب حکیم میں فرمایا ہے۔ اب میں اور آپ جو ہے نا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس آیات مبارک کو اپنے سامنے رکھ کے کہ ہم آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم سخت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی 3 آیات ہمیں رہنمائی فرما رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال دیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور سچائی کو مانیں گے، سچائی وہ سارے احکامات جو قرآن پاک میں آئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسان راستے کی سہولت دیں گے، ورنہ ہماری زندگی مشکل ہوگی۔ دوسری ہے وہ بہت اہم آیات ہیں، ایک سورہ ذاریات کی ہے اور دوسری میں آپ سب رکھوں گا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس میں پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ آیت 15 سے 19 تک یوں ہے: بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کرنے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے، یہ رات کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا. تو جو ہمارا مال ہے اس میں ایک حق ہے جو کہ ہمیں دینا ہے، اور اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے دینے والے سے بنایا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں اس مال کو دے سکتے ہیں، اور یہ اس کا بہت کرم ہے کہ ہم جو ہے وہ دینے والوں میں شامل ہوں. فی الاموال حق معلوم للسائل والمرحوم، اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق ہے. اور اس میں یہ سورہ معارج کی آیت ہے، اسی کے ساتھ جو سورہ ذاریات کی آیت میں نے آپ سے رکھی تھی. اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر حق ہے، اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں جو زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس فالتو مال ہے اس میں کچھ اور لوگوں کا حق بھی ہے، اور ہمیں یہ حق جو ان تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کا اگلا حصہ وہ زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں ہے. قرآن پاک کی ایک مثال ہے انفاق کے بارے میں. سورہ بقرہ کی آیت بہت اہم مثال ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس کی مثال ایک اس دانے کی ہے جس کی 7 بالیں ہوں گے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اور ایک دانے سے جو ہے 700 گنا تک انسان اجر کماتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان وہ حلال مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ بہت بڑی مثال ہے، اور انسان کو کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. وہ ایک کا 700 گنا اس سے زیادہ دینے والے ہیں. فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ اضافہ فرماتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے یہ کہا گیا کہ اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والے ہیں. صرف ایک کی نہیں ہے، یہاں پہ ایک سے بات شروع ہوتی ہے اور 7 بالیں اس کے بعد 700 گنا تک جو ہے بات جاتی ہے. اگلی آیت میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اس کے لیے بہترین اجر ہے. سورہ حدید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے قرض دے. اب دیکھ قرض کے بارے میں جو ہے دین بہت سینسٹیو ہے، اور اگر قرض کی یہاں تک ہے اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے، تو جو اس کی وراثت ہوتی ہے اس میں سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ذمے ہے، اس نے ادا کرنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں اور سچ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کو کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو واپس دے گا اور بہترین اجر بھی ہے. اسی آیت مبارکہ سورہ حدید کے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم، کہ مردوں عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دے گا، اور جیسے پچھلی آیات بھی گزری ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ سے رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے اس کو واپس فرمانے والے ہیں، اس کو کئی گنا واپس دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرض دیتے ہیں. اس میں صحابہ کا کئی ہمیں بہت خوبصورت بہت دل ایمان بڑھانے والے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے پورے اپنے باغ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنا بہترین مال جو تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. اس میں فضیلت میں جو ایک اور آپ کے سامنے حدیث مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث مبارک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب اپنا حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حرام مال جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے انسان کو. آگے جو انسان کے لیے، اور حرام مال جو ہے، اصل مال جو حلال مال ہے جو اس کی محنت سے کمایا اور جس میں اس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے.
جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پرورش کرتا ہے. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں. ہم گائے کے بچے گھوڑوں کے بعد میں پورا گھوڑا اور گائے بنتی ہے. یہاں فرمایا کہ ایک کھجور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں، بلکہ مال جو ہے حلال میں سے ہونا چاہیے. یہ اس کی صدقے کی فضیلت ہے. حکایات شیخ سعدی میں انہوں نے لکھا کہ میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور وہ غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا. تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک تو ہم اللہ کے راہ میں دیتے رہیں اور اس سے مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ. اور انسان ظلم سے بچائے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دینے پہ جو وعید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہیں وہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں. آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی یوم علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا ھباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو وہ کنز ہے، اور یہ جو کنز ہے اسی پہ جو آگ دہکائی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے، تو اس کی آزمائش ہے، اس کا حق ہے جو ادا کرنا چاہیے. دوسری بھی سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی جب ضرورت پیش آئے تو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مطابق خوب جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے لیے قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اور اضافہ فرماتے ہیں. حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا توق ہوگا، اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے پناہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارک ہے جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑتی ہے اللہ اسے بھوک اور قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے. جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر بارش روک دیتا ہے، اگر جانور نہ ہو تو بالکل بارش بند ہو جائے. جس مال کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے اس مال کو خراب کر دیتی ہے. یعنی کہ یہ ہمارے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور جو ہمیں یہ بھوک اور افلاس نظر آتا ہے یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایسے جو ہے جو بارش اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارش اللہ تعالیٰ روکتے. اور یہ بارش کیوں ہوتی ہے کہ جانوروں کی وجہ سے، ورنہ بارش بالکل بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. حدیث پاک ہے خشکی میں یا سمندر میں جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے تو اللہ کی تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ ہوتا ہے. جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے آپ کا مال، وہ ضائع نہیں ہوتا. اکثر جو ہے وہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بڑے دائی سے کہتا ہے کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی، اس کا حق ادا کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، یہ حقیقت ہے. زکوٰۃ ایک فرض ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور یہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ نصاب زکوٰۃ کا یہ تیسرا حصہ ہے ہمارے اس پروگرام کا. زکوٰۃ کسی مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ بقدر نصاب ہو، جو نصاب ہے وہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس پر ایک ہجری سال، ایک پورا سال گزر جائے. اس میں پھر آگے فقہ میں کئی چیزیں آتی ہیں، اگر وہ سال کے درمیان نصاب ٹوٹ جائے تو پھر جو دوبارہ پھر ایک پورا سال گزرے تب جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اس کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے کہ اگر اتنے پیسے مال ہے تو اس ڈیٹ کو نوٹ کر دیں، اس ڈیٹ کے بعد آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے جو کہ آپ نے ادا کرنی ہے. اور اس میں جو ہے زکوٰۃ نصاب زکوٰۃ مطلب وہ مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ کے مختلف احکام جاری ہوتے ہیں. شریعت نے نصاب کے 2 چیزیں سٹینڈرڈ قرار دی ہیں، ایک 7.5 تولے سونا جو کہ 86-87 گرام بنتا ہے، اور دوسری 52.5 تولے چاندی جو 612 گرام بنتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ نصاب 2 قسم کے ہیں. ایک نصاب وہ ہے جس کے ذریعے زکوٰۃ کے لازم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا نصاب وہ ہے
جس کے ذریعے زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ دو ڈفرینٹ اپنے نصاب ہیں. ایک نصاب زکوٰۃ دینے کے لیے اور دوسرا نصاب زکوٰۃ لینے کے لیے. یہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہ ہو, یعنی مکس ہو اس کے پاس, بلکہ اس کے پاس مال زکوٰۃ میں سے کوئی دو چیزیں ہوں, یعنی سونے کے زیورات ہوں, چاندی کی چیزیں ہوں, یا نقدی ہو, یا مال تجارت ہو, تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہونے نہ لازم ہونے کا معیار چاندی کا نصاب ہوگا. یہ آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ سونے کا نصاب مختلف ہے, چاندی کا مختلف ہے. اگر صرف سونا ہے تو یہ سونے کا نصاب ہے. اگر اس پاس مکس ہیں تو پھر جو ہے وہ سونے کا نصاب نہیں ہے, بلکہ وہ مکس نصاب ہے, اور اس میں مکس ہے تو اس پہ جو نصاب جو چاندی کا نصاب ہے. یعنی اگر اس کے بعد 612 گرام چاندی اس کے برابر مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے. نصاب کی دوسری قسم جس کے ذریعے مستحق زکوٰۃ ہونے یا نہ ہونے کا پہچانا جاننا ہے, اس کے لیے آج کے دور میں معیار چاندی کا نصاب ہے. اگر کسی شخص کے پاس اموال زکوٰۃ اور گھر میں موجودہ اشیاء میں ضرورت سے زائد چیزیں اشیاء چاندی کے نصاب سے کم ہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. نصاب زکوٰۃ میں ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ سونا ہے, اور سونا 7.5 تولے. کل میں نے اس کا ریٹ دیکھا تھا, یہ جو ہے پرسوں 197.08 پر گرام تھا, تو یہ 87.4799 گرام کی قیمت جو بنتی ہے 17,441 بنتی ہے. 17,441 سعودی ریال اگر کسی کے پاس ہے اور تو سونا ہے اس کے پاس 7.5 تولے, تو یہ اس کی مقدار بنتی ہے اور اس پہ نصاب میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا نصاب چاندی کا نصاب ہے, اور چاندی کا نصاب نے دیکھا تھا 612.35 گرام ہے. اس کی قیمت جو تھی لیٹسٹ وہ 1.75 پر گرام تھی, تو یہ بنتا ہے 1072. یعنی کہ اگر صرف چاندی ہے تو 1072 پہ, اگر مکس ہے تو 1072 سے زیادہ اگر اس پاس مال ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. اور اس میں یہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا سونا, چاندی, نقدی, زیورات یعنی مکس, تو اس کا نصاب کیا ہوگا؟ اس کا نصاب چاندی کا نصاب ہوگا جو کہ 1072 سعودی ریال ہوگا. اگر کسی کے پاس 1072 سعودی ریال ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اب صاحب نصاب ہے اور اللہ کرام میں زکوٰۃ دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ سونے کی اگر صرف سونا ہو تو 17,421 ہے, صرف چاندی ہو تو 1072 ہے. اگر نقدی یعنی مکس ہو ساری طرف اتنا بھی چاندی یا زیورات ہو تو یہ بھی اس میں مکس میں آئے گا. اس کے بعد اگر پلاٹس ہوں تو اگر اس کے پاس پلاٹس ہیں اور جو ہے اس کی قیمت جو ہے اس سے زیادہ بنتی ہے تو وہ جو ہے وہ مال تجارت ہیں, اس کی انویسٹمنٹ ہے, سیونگ ہے. آج کل کی بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زمین ہے, تو وہ بھی صاحب نصاب ہوگا. اور اس کی قیمت اس کی وہ لی جائے گی جب ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے, جس پہ فوری طور پہ فروخت کیا جا سکتا ہے. اس میں سیونگز ہیں جو بینک میں پڑی ہوئی ہیں, قرض پہ دی رقوم ہے جن کے ملنے کی امید ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے, شیئرز ہیں مارکیٹ کی قیمت پر. تو یہ ساری چیزیں نصاب میں آتی ہیں مال تجارت. نصاب لینے کا نصاب میں زکوٰۃ لینے کا نصاب میں نے اس کا تو وہ چاندی ہوگی جو کہ قیمت اس کی بنے گی 1072 سعودی ریال. اگر اس کے پاس کم ہے تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جو مسلمان فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, غیر مسلم میں فرض نہیں ہے. بالغ ہونا ضروری ہے اس کے لیے, عاقل ہونا ضروری ہے. جو مجنون ہے مجنون نہ ہونا یعنی اس پہ فرض نہیں ہے. آزاد ہونا, غلام نہ ہونا, آزاد فرض ہے. غلام پر زکوٰۃ نہیں گرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو. اور اس پہ یہ کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا یعنی وہ مالک ہو. اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور پورے طور پر اس کا مالک ہونا یعنی اس کے قبضے میں ہونا, یعنی کسی کے اور پاس نہ اس کے اپنے پاس ہو. نصاب کا قرض سے بچا ہونا یعنی کہ اس نے نصاب تو ہے لیکن اس نے قرض ادا کرنا ہے, تو وہ قرض سے نکلے گا تو پھر اس کا نصاب کیلکولیٹ ہوگا, اگر ورنہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا. نصاب کا حاجت اصلیہ سے جو اس کی نیڈز ہیں, جو ضروریات سے فارغ ہونا یعنی اس سے زیادہ ہو. اس کے بعد یہ کہ مال بڑھنے والا ہونا یعنی ڈیڈ مال نہ ہو. جیسے سونا اس کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بڑھنے والا مال ہے. اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی کوئی قیمت بڑھتی نہیں ہے لیکن وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب پر 1 سال کا عمل کا گزر جانا, اگر ایک مکمل سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے اس کا نصاب ٹوٹ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا. زکوٰۃ کی اہمیت اس سے آپ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کا مفہوم ہے, اگر کوئی شخص مر جائے حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے لیکن اس نے ادا نہیں کی تو زکوٰۃ اس کے ترکے سے وصول کی جائے گی, خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو, کیونکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ذمہ قرض ہے. یعنی کہ یہ جو ہے وہ اگر انسان مر بھی جائے گا
تب بھی وہ اس کو ادا کی جائے گی، اور اس کا قرض ادا نہیں ہوگا جب تک وہ ادا نہ کی جائے. تو اس کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ واجب ہے اس پہ. جن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے وہ دیکھ لیں. جس چیز کی زندگی بسر کرنے کے لیے آدمی، اس میں اکثر سوالات آتے ہیں، تو جس میں ضروریات زندگی ہیں، جیسے رہنے کا مکان ہے، جاڑے گرمیوں کے پہننے کے کپڑے ہیں، خانہ داری کا سامان ہے، سواری کے جانور ہیں، پیشہ ور اوزار ہیں، گاڑی ہے، اہل علم کی حاجت کی کتابیں ہیں، بزنس نہیں ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، کھانے کے لیے غلہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے استعمال کی. یوں ہی حاجت اسلیہ میں خرچ ہونے کے لیے پیسے رقم ہے. آپ نے ایک رقم ہے جو امیڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ضروریات ہیں، اس کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد یہ زکوٰۃ پہ جو ہے وہ عشر اور اس میں چلتا ہے نصاب زکوٰۃ میں غلہ اور جو پھل ہے اس میں 5 وسق ہے، اور بکریوں پر 1 بکری ہے. اس کے بعد 40 بکریوں پہ 1 بکری ہے، 30 گاؤں پہ 1 گائے ہے، 5 اونٹوں پہ 1 اونٹ ہے. یہ بھی ساری تفصیل ہے، اس میں ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا امیڈیٹلی جو کنسرن نہیں ہے اس میں احکامات پہ آتے ہیں جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اور مینلی جو ہے قرض پہ اکثر جو ہے وہ باتیں رک جاتی ہیں. تو زکوٰۃ دینے والے نے کبھی قرض لیا ہوتا ہے، کبھی قرض دیا ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے قرض دیا ہے، لون یا کوئی ایسی فروخت کی ہے جو مال کی تجارت ہے، اس کی قیمت ادھار ریسیویبلز میں ہے، تو اس صورت میں اس کے قرضے پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. کمپنیاں اور تجارتی ادارے جو ادھار پر مال فروخت کرتے ہیں، ان کی واجب الرقوم وصول پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اگر ادھار کی رقم ریسیویبل میں ملنے کی تاخیر ہو یا پھنسی ہوئی نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. البتہ اگر ادھار کی رقم ریسیویبلز پھنس جائیں اور ملنے کی امید نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ بعد میں مل جائے تو وہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. کچھ مفقہ کا خیال ہے کہ اس کو باقی سالوں کو بھی دینی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ میں نے جو لی ہے، یہ جامعہ رشیدیہ کی ایک فکر نشست تھی، ان میں انہوں نے ڈسکشن کی تھی. تو جامعہ رشیدیہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، اور ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ ریسرچ وغیرہ یہ ساری ہے. اچھے ان کے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن، اچھا انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کے ریفرنس سے میں نے آپ سامنے پیش کی ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے قرض لیا ہے یا اس کے پاس کوئی ادھار پیبل ہے، تو اس صورت میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرضہ جو فی الفور واجب الادا ہے، اس کو اپنے زکوٰۃ کے حساب سے منہا کرے گا، یعنی جو امیڈیٹلی دینا ہے. جو طویل مدت قرضے ہیں، گھر بنانے کے لیے بینک سے لیے جانے قرضے وغیرہ، جو فی الفور قابل ادا نہیں ہے بلکہ قسط وار واجب الادا ہے، تو ایسے قرضوں پر صرف اس قسط کی زکوٰۃ نصاب سے منہا کی، ایک قسط جو ہوگی جو اس نے امیڈیٹ دینی ہے، جو زکوٰۃ کے حساب کے دن واجب الادا ہے، تو وہ اس میں سے نکالے گا. ورنہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دے گا. اگر طویل وہ ہے اس کی، اگر فوری جو ہے وہ قرض واجب الادا تو وہ زکوٰۃ میں سے نکال سکتا ہے. ایک اور جو ڈسکشن آتی ہے جو ہے وہ عورت کے زکوٰۃ زیور پہ آتی ہے. اس میں نبی علیہ وسلم کی حدیث آپ سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جو عورت کے سونے اور چاندی زیورات پر زکوٰۃ ضروری ہے جبکہ اس کا وزن بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو. اس پر 1 سال گزر چکا ہو، وہی کنڈیشن جو پہلے تھی. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے دریافت کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے. تو جو عورتوں کے پاس سونا اور چاندی کے زیورات ہیں، اس حدیث کے سامنے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. دوسری جو ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے، کہ بڑا اہم حصہ ہے اس گفتگو کا. اس میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات دراصل فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پہ مأمور ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی تعریف قلب مقصود ہے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، قرضداروں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں کی امداد کرنے کے لیے. یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو یہ جو ہے وہ 8 مصارف جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور اس میں یہ میں نے آپ سامنے پیش کر دیا. اس کو آگے ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ ان کو دی جا سکتی ہے. فقیر اور مسکین، اس کا ذرا فرق میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فقیر اور مسکین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو مدد کے محتاج ہوں. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو مکمل طور پر پوری کر سکے، یعنی کہ اس کے پاس کم ہے، آدھا ہے. اس میں کچھ لوگوں کا ہے کہ ہاف ہے، اس سے کم ہے، آدھا ہے. اور فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس آدھا تقریباً مال ہے، وہ پوری کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے.
جس کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بقدر کفایت سے نصف سے زیادہ موجود و مسکین ہے، اور جس کو کفالت کرنے کے لیے نصف سے کم موجود ہو وہ فقیر ہے. یعنی کہ مال ہے لیکن جو کفالت ہے اس کو پوری نہیں کر رہا. اگر نصف سے زیادہ ہے تو مسکین ہے، نصف سے کم ہے تو فقیر ہے. یعنی مسکین تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہے فقیر سے. جن لوگوں کو صدقات وصول کرنی اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور حساب رکھنے اور تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، ان کی تنخواہ صدقات کی مدد سے دی جا سکتی ہے، خواہ ایسے لوگ فقیر اور مسکین نہ ہو، یعنی کہ وہ اس میں سے لے سکتے ہیں. تالیف قلب ایک دل مونا، یعنی کہ کچھ لوگ جو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، جن کے لیے یہ اسلام پہ قائم رکھنا مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچایا جائے. اس مد میں مسلمان اور کافر دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ پھر فقہا کی ڈسکشن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہے کہ انہوں نے اس کو موقوف کر دیا تھا کہ اسلام اب جو ہے وہ کمزور نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. یہ آپ زیادہ پڑھتے ہیں. پھر رقاب جو ہے گردنوں کو آزاد کرانا. غلاموں کو آزاد کرانے کی دو صورتیں ہیں کہ جس نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو اگر تمہیں اتنی رقم دے دوں تو تجھے آزاد کر دو گے، اور دوسرا غلام خرید کر آزاد کیا جائے. اسی میں امید اصلاحی صاحب نے اس کو جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ مقروض ہو جاتے ہیں اور بینکوں سے قرض لے لیتے ہیں اور بعد میں ادا نہیں کر سکتے، اور ان کی جو ہے وہ زمینیں یا اس کو جو ہے وہ مکان وغیرہ جو ہے وہ بینک گروی رکھ لیتا ہے، تو اس صورت میں ان کو بھی جو ہے اس سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جائیں. یہ مولانا امید اصلاحی صاحب کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. غارمین قرض داروں کی امداد کرنے کے لیے، یعنی غارمین سے مراد وہ قرض دار ہیں جو اپنے مال پورا قرض ادا کر دیں تو فقیر ہو جائیں اور ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے. وہ مقروض ہیں جس نے اپنی ذاتی ضرورت کا ایک قرض لیا ہے، شادی بیاہ کے لیے، بیماری علاج کے لیے مجبوراً. وہ مقروض ہے جو بغیر اسراف کے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے. مصیبت گار بھی اسی سمت میں آتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے جو کرونا وائرس چلا ہوا ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے وہ دہاڑی دار یا جو ہے وہ ایسی ملازمت پیش ان کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ اس قابل نہیں اپنے گھر چلا سکے. وہ بھی مصیبت خان ہے. سیلاب کے سلسلے میں، جل یا آتشدگی کے سلسلے میں، اس صورت میں جو اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. وہ کام کرنے والے یہ آگے وہ کام کرنے والے جو وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے وہ بھی محتاج ہیں. فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل اللہ کے مراد ہے نیک اور خیر کے کام میں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. ہر وہ کام خاصاً رضا الہی کے لیے انجام دیا گیا ہو، خواہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل. ایسے عمومی معنی میں اکثری مفہوم جہاد ہے اور اس کے وہ سب امور آتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہوں. اس میں فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ اگر آپ دیں تو جو دینی تعلیمات ہیں اس کے لیے مدارس جو ہیں اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی اسی میں آتی ہیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ علم کو عام کرنا ہوتا ہے، اور اس قسم کے دوسرے معاملات بھی. ابن سیرین مسافر کے لیے اگر وہ اس کے بعد اتنا مال نہ ہو کہ وہ مسافر ہے، اس کا مال چوری ہو گیا اس کی وجہ سے، اگرچہ وہ گھر میں اس کے مال موجود ہے پھر بھی اس کو جو ہے وہ اجازت ہے اس سے لینے کی. جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی بہت اہم ہے. اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جن کی اولاد میں یہ ہے، اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اس طریقے سے وارث کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس میں میاں بیوی دونوں آ جاتے ہیں کیونکہ وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جن کو زکوٰۃ وہ شخص جو مال کے نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. غنی مرد یعنی کہ مال کے نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بنی ہاشم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہ غیر سے دے سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. ذمی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت پہ ہوتی ہے، اس سے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لاسٹ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب. تعاون مسکین یہ بہت امپارٹنٹ باب ہے قرآن پاک میں. اس میں بہت سے مقامات پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں جو لرزا دینے والی ہیں. اس میں چند ایک آیات میں پیش کر سکتا ہوں. سورہ حاقہ کی آیت ہے خذوہ وغلوہ، کہ تم اس کو پکڑو اور توق پہنا دو، ثم یہی مسلو، اور اس کو دوزخ کی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو زنجیر سے جس کے ناپ 70 گز ہے جکڑ دو. اب یہ نا اس کے بعد جو ہے نا اس پہ سفر جرم عائد کی جا رہی ہے. کیوں کہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور سب سے اہم کیا ہے، نہ ایمان لاتا تھا اور کیا نہیں کرتا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا. یعنی یہ کھانا کھلانے کی بات نہیں ہے، کسی کو کھانا کھانے پر آمادہ کرنے کی بات ہے کہ اب کس کو کہیں، کس کو چکن جو کہے گا وہ پہلے خود کرے گا،
تو یہ بڑا اہم ہے. آج ہمارے ملک میں جو ہے وہ قید کی صورتحال، اب مشکل حالات آنے والے ہیں، کیونکہ جو یہ کورونا وائرل ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس میں 2-3 مہینے تو بڑے آرام سے لگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، جلد اس کو ختم فرمائے. تو جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ فکر کرنی ہے اور اس لیے کوشش کرنی ہے. اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات میں آپ پیش کروں. ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز دوزخ ملے گی؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. اور روز جزا کو جھوٹ کرا دیتے یا کہ ہمیں اس چیز کا یقینی چیز کا سابقہ پیش آ گیا. یہاں پہ بھی کیا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. لاسٹ ٹائم کیا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے تھے، یہاں پہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بہت اہم ہے، ہمیں اس کے لیے بہت فکر مند رہنا چاہیے، اس کے بارے غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی خود کوشش کریں ہم لوگوں تک پہنچنے کی، لوگوں کو کھانا کھلانے کی. میں ذاتی طور پہ بہت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جس ملک سے ہم جو ہے وہ جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم دیکھیں جب بھی کرائسس آتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں مسکین کو کھا. یعنی 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 2011 کا جو سیلاب دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں. آج بھی ایگزیکٹلی یہ کہ ایک مستحق کے پاس 3 جگہ سے کھانا پہنچ رہا ہے اور خوش چیزیں پہنچ رہی ہیں. اور الحمدللہ کوئی ایسی نظر نہیں ہے کہ واقعی اس کی مشکل حالات. انشاءاللہ یہ قوم جو ہے بڑی اسٹرانگ قوم ہے اس معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس سے پوری طرح کارآمد. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنی طرف سے بھی کہ ہر ایک کو جو ہے وہ کھانا مل سکے اور آسانی پیدا ہو سکے. اور کورونا وائرس کی صافت کی وجہ سے دنیا کے انسان بہت بڑی آزمائش کا شکار ہے. ہم دعا کرتے ہیں، آئیں اللہ رب العزت سے دعا کرے، اے رب کریم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مہربان رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انسانیت کے سزا اور آزمائش سے نجات عطا فرما. تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حساب ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پروگرام تھا ہمارا تقریباً آدھے گھنٹے کا، تو 1 گھنٹے کا. تو میں نے ابھی اس کو مکمل کیا. اس کے بعد سوالات جوابات کا سیشن ہوگا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. مطلب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ.